अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबम मरहबम बिअऊदतिकुम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फजज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा फिल आजिल वल आजिल। दाईन अल्लाह जल्ल शानुहु अन युबारिक लना फी हाज़िद दुरूस व अन युसहिल अलैना हाज़िल उलूम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा, बिहम्दिल्लाहि तआला व बिअऊनी जल्ल व अला मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 47 47वां सबक है। और आज के इस दर्स के हवाले से हमारी ज़ेर मुताला अहादीस कदरे तवील हैं, इसलिए तादाद में कम हैं। 4617 से 4221। तो आते हैं बगैर किसी पुरतकल्लुफ़ तमहीद के असल अहादीस की जानिब। अहादीस के नसूस हस्बे मामूल तर्जुमे पर फोकस रखते हुए जो ख़ास अरबी बारात होंगी, अल्फाज, उनकी वजाहत भी होगी और अहादीस की इसनादी हैसियत की निशानदेही भी हस्बे ज़रूरत होगी। बेतौफ़ीक़िल्लाह वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। तो आते हैं, देखते हैं कि किताब रुया बड़ा ही अहम ये चैप्टर है जिसका हमारी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आज हदीस है। सबसे पहले हमारे पास हदीस जो कि 4617 आपके साथ शेयर करता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, वो कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, राई तो ज़ात लैलतिन। चूँकि ये ख्वाब के सिलसिले में चैप्टर है, इसलिए इन अहादीस में भी ख्वाबों के मुतल्लिक़ ही बात हो या जिक्र हो रहा है। काला अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रई तो ज़ात लैलतिन, कि मैंने एक रात देखा, फी मा यरन नाइमु, हाँ जी, कि मैंने रई तो ज़ात लैलतिन, वो चीज़ें देखी एक रात मैंने ख्वाब में, फी मा यरन नाइमु, के जो कि एक सोने वाला देखता है, फीमा यरन नाइमु, कान्ना, गोया कि हम, फी दारी उक़बा बिन राफ़िन, उक़बा बिन राफ़ि के घर में हैं। ये ख्वाब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। फ़ाउतीना बेरुतबिम मिन रुतब बिन ताबिन, तो हमारे पास यानी मेरे पास, फ़ाउतीना या हम, हमारे पास, फ़ाउतीना बेरुतबिन, लाई गई खजूरें। ये वो फ्रेश खजूरें होती हैं, ताज़ा, रुतब उसको कहते हैं। खजूर ऐसी की खजूर जो कि जिसे डोके भी कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, यानी पूरी पकी नहीं होती, बाज़ औक़ात दो हिस्से पकी होती है तो तीसरा हिस्सा उसका और रंग का होता है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की ये खजूर होती है इस मरहले में। तो हमारे पास लाई गई बेरोतो बिन खजूरें, मिन रोता बिन ताबिन, इब्ने ताब की खजूरों में से इब्ने ताब की ताज़ा खजूरें लाई गई। ठीक है जी। तो वो ख़ास उनके दरख्त होंगे जिसमें वो फलावर बारावर होंगी वो उस वक़्त खजूरें, तो वो फल दे रही होंगी ताज़ा खजूरें। तो उनकी खजूरों में से हमारे पास खजूरें लाई गईं, गोया कि उन्होंने भेजी और हमारे पास आईं। सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बेदार हुए, फ़अव्वल, तो
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعویل کی تعبیر یہ کی ہے کہ ان الرفعۃ لنا فی الدنیا، کہ بلندی مختص ہے ہمارے لیے دنیا میں، والعاقبۃ فی الآخرہ، اور آخرت بھی ہمارے لیے اچھے انجام کے اعتبار سے ہے، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ، اور یقیناً ہمارا دین جو ہے وہ بھی قد طاب، اچھا ہے، اچھی حالت میں ہے، یعنی بلندی کی طرف ہے، گامزن ہے۔ تو کھجوروں کا دیکھنا جو ہے یہ بہرحال، اور اس کا کھانا اور ان کا ملنا، یہ ایک اچھی بات ہے خواب کے اندر، اس کی اچھی تعبیر ہے، اس لیے کہ اس کے کھجور کے درخت کی بھی بڑی اچھی مثال اللہ پاک نے قرآن میں دی ہے، وَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو گویا کہ کھجور کو دیکھنا ایک بلندی اور رفعت کی جانب پیش قدمی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق تو یہی تعبیر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر الفاظ میں ذکر فرمائی کہ رفعت رافع سے یعنی بلندی، اور عاقبت عقبہ سے انجام، والعاقبۃ للتقوی جیسے قرآن مجید میں ہے، اور بہتری طابہ سے، طابہ کا معنی بھی طابہ طیبہ طیبہ، مدینہ طیبہ، اور طابہ بھی اس کا نام ہے، بہترین پاکیزہ شہر۔ تو معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ صرف الفاظ سے بطور فعال کے مطلب سمجھ لیا جائے، واللہ عالم۔ آتے ہیں آگے، حدیث ہے وان ابی موسیٰ، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، رائی تو فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی اہاجر من مکہ تا الی ارض بہا نخل، کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ مکرمہ سے ایک ایسی زمین کی جانب، بہا نخل، کے جہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہیں، بہت زیادہ کھجوروں کے باغات یا درخت ہیں، فذهب وحلی الی انہا الیمامۃ، فذهب وحلی، تو مجھے یہ گمان ہوا، الی، اس بات کی طرف، کہ انہا الیمامۃ، کہ یہ علاقہ جس طرف میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے، یہ یمامہ کا علاقہ ہے، او حجر، یا حجر کا علاقہ ہے، فائدہ ہی المدینۃ یثرب، جبکہ وہ حقیقت میں کیا تھا، مدینہ یعنی یثرب کا شہر تھا یا بستی تھی، یہ المدینۃ یثرب، ورائی تو فی رؤیای ہذہ، اور میں نے اپنے اس خواب میں یہ بھی دیکھا، انی حززت سیفا، کہ میں جو تلوار ہے اس کو کیا کر رہا ہوں، یعنی اس کو حرکت میں لا رہا ہوں، حززت، حزہ یا حزو، حززت، میں حرکت دے رہا ہوں تلوار کو، سیفا، یعنی میرے ہاتھ میں تلوار ہے، فانقطع صدرہ، تو جب حرکت میں دیا، میں نے اس کو ہلایا اچھی طرح سے، تو اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے گر پڑا، فانقطع صدرہ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَإِذَا هُوَ، تو ناگہاں وہ واقعہ تھا کہ جو اصل میں پہنچایا گیا مومنین کو، یعنی تکلیف اور دکھ یا شروع کی ہزیمت انتہا درجے کی، یوم احد، احد کے دن، احد کے دن اہل ایمان کو جو ہزیمت یا شکست یا تکلیف یا دکھ یا کرب پہنچا، وہ حقیقت میں یہ تلوار کا اوپر سے ٹوٹ کر گر پڑنا، اس کی یہ تعبیر تھی، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ حَزَزْتُهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے خواب میں ہی پھر میں نے اس تلوار کو دوبارہ حرکت دی، ثم حززتہ، ہلایا،
ثم حضرت تو اخرى، تو دوسری بار جب میں نے اس کو ہلایا، حرکت دی، فعاد احسن ما کانا، تو وہ تلوار اس حالت سے بہتر حالت میں لوٹ آئی جو پہلے تھی یعنی ٹوٹنا تو کجا، اب وہ پہلی جو میرے ہاتھ میں صحیح تلوار تھی اس سے بھی اچھی اور عمدہ حالت میں تلوار جو ہے وہ میرے ہاتھ میں لوٹ آئی۔ فعاد احسن ما کانا فاذا هو ما جاء اللہ به من الفتح، تو ناگہاں یہ وہی نتیجہ تھا، ہوا ما جاء اللہ، جو اللہ لایا بہی اس کے ساتھ، من الفتح فتح، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت اور فتح سے ہمکنار فرمایا، تو وہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ واجتماع المؤمنین، اور اہل ایمان کا جمع غفیر، بہت زیادہ اہل ایمان کا اکٹھا ہونا، ان کا اسلام میں داخل ہونا، اور فتح جو ہے مکہ کی فتح ہوئی، غزوہ خیبر میں اللہ نے فتح دی، تو یہ ساری چیزیں اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو آپ نے دوسری بار تلوار کو ہلایا اور وہ پہلی حالت میں لوٹ آئی۔ تو گویا تلوار جو ہے وہ جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کی جاتی تھی اس وقت، تو اس لیے خواب میں تلوار کا ٹوٹنا ایک نقصان کی علامت تھی، اور تلوار کا دوبارہ اچھی حالت میں اور عمدگی میں آ جانا یہ ایک قوت اور طاقت اور اچھی حالت اور کثرت تعداد اہل اسلام کی اس کی طرف یہ اشارہ تھا، یہ تعبیر تھی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا عزیز طلبہ کہ یمامہ اور حجر، یہ کہ حدیث میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ محسوس کیا کہ یہ علاقہ یمامہ یا حجر کا ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہ نہیں مدینہ ہے خواب کے اندر۔ تو یمامہ اور حجر بھی عرب میں دو مشہور علاقے آج بھی موجود ہیں اور بڑے معروف ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں بھی مدینہ کی طرح کھجوروں کے بہت زیادہ باغات اور درخت ہیں۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، ہی المدینہ تو یثرب، پھر اس کے دیگر نام طیبہ اور طابہ بھی رکھا گیا، وہ بھی حدیث میں آتا ہے، اور یثرب کا نام لینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب منع فرمایا ہے، اب ہمیں یثرب نہیں کہنا چاہیے، مدینہ طیبہ یا مدینہ یا طابہ کہنا چاہیے، کیونکہ یثرب کا معنی ہوتا ہے دنگا فساد، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی کوڑا کرکٹ بھی ہے، یا اپنا کیڑے مکوڑے وغیرہ یا گندگی۔ اور جہاں یہ نام ذکر کیا گیا ہے وہاں لوگوں کو محض تعلیم دینے کی خاطر اور یہ باور کرانے کے لیے کہ مدینہ کا نام پرانا یثرب تھا، تو جہاں جہاں حدیث میں یا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے نا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، تو یہ اس لیے یثرب کہا گیا، اب یہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کو علم نہیں تھا ان کو پتہ چل جائے کہ یہ یثرب پرانا مدینہ ہے۔ تو یہ یا اہل یثرب لا مقام لکم سے مراد یہاں منافقین کو خطاب ہے، اہل ایمان کو نہیں۔ اب شکست کے بعد فتح خیبر اور غزوہ خیبر اور فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اسلام کے لشکر کا بڑھ جانا، یہ ایک خواب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی۔ آتے ہیں آگے، اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، نیکسٹ 4619 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائمن، اس حال میں کہ میں اس دوران کہ میں سو رہا تھا، اوتیتو بخزائن الارض، کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے، زمین کے جو پوشیدہ خزانے اللہ پاک نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیے، کھول دیے کچھ وقت کے لیے۔ فوضع فی کفی سواران من ذہب، فوضع تو ڈال دیے گئے یا پہنا دیے گئے، فی کفی میری ہتھیلی میں، یا رکھے گئے، فوضع اس کا معنی جوئلا،
فوضع تو رکھے گئے فی کفی میری ہتھیلی میں سواران دو کنگن من ذهب سونے کے دو کنگن جو ہیں وہ میرے یعنی یا دو کڑے وغیرہ میرے ہاتھ میں رکھے گئے. اچھا جی. فکابر علیہ تو یہ کڑے جو ہیں میرے ہاتھ میں بہت زیادہ مجھے گراں گزرے یعنی بہت زیادہ بوجھل ہو گئے. فکابر علیہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے سے بہت زیادہ بچتے تھے، یہ جا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے گئے. فوحی علیہ تو میری طرف یہ وحی کی گئی اسی وقت انفخہما کہ میں ان دونوں پر پھونک ماروں. مجھے یہ وحی کی گئی کہ ان دونوں کڑوں پر آپ پھونک ماریے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. فنفختہما تو میں نے ان دونوں کو پر پھونک ماری. فذہب فاولتہما تو وہ چلے گئے یعنی غائب ہو گئے. فذہب پھونک مارنے سے وہ ختم ہو گیا یا ان کا وجود ہی ختم ہو گیا. فاولتہما تو میں نے ان دونوں کڑوں کی جو میرے ہاتھ میں تھے ان کی تعبیر یہ نکالی. فاولتہما الکذابین دو جھوٹے لوگوں کی، الکذابین دو کذاب لوگوں کی، آدمیوں کی، الذین یا الذین انا بینہما کہ جو جن کے میں سامنے تھا، الذین وہ دو کذاب کہ انا بینہما کہ میں ان دونوں کے سامنے تھا، یعنی وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے میری زندگی میں وہ کذاب جو ہیں انہوں نے نبوت کے دعوے کیے دونوں نے. تو میں نے یہ اس کی تعبیر جو ہے وہ اپنا معلوم کی یا محسوس کی. ایک کون تھا کذاب؟ ایک تو تھا صاحب صنعاء یمن کا، ایک یمن والا آدمی تھا، وہ صاحب الیمامہ اور دوسرا یمامہ والا، دو معروف تھے. ہاں جی، یعنی صنعاء یمن کا بڑا ایک اسود انسی معروف ایک کذاب تھا، اور اس طرح یمامہ کا جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا. یہ دو بڑے معروف تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے یات طیبہ میں ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ظالموں نے کذاب تھے دونوں. متفق علیہ حدیث متفق علیہ ہے. وفی روایت اور ایک روایت میں ہے یقال احدہما مسیلمہ تو کہ یہ دونوں کذاب تھے، ان دونوں میں سے ایک کو کہا جاتا تھا صاحب الیمامہ، مسیلمہ تو صاحب الیمامہ. یمامہ والا جو تھا وہ یمامہ علاقے کا، وہ مسیلمہ کذاب تھا. والانسی صاحب صنعاء اور صنعاء یعنی یمن والا جو تھا وہ اسود انسی تھا، پورا نام اسود انسی. لم اجد ہذه روایہ فی صحیحین شیخ کہتے ہیں صاحب مشکات المصابیح کہ میں نے اس روایت کو صحیحین میں نہیں پایا. وذکرها صاحب الجامع عن الترمذی جبکہ صاحب الجامع نے اسے امام ترمذی سے روایت کیا ہے. بہرحال حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی، لیکن امام کہہ رہے ہیں شیخ کہ میں نے ان دونوں کو صحیح عین میں نہیں پایا یعنی نہیں پا سکا. ہاں جی، تو یہ حدیث ہمارے پاس من جملہ فوائد میں سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا عزیز طلبہ، صنعاء یمن کا ایک مشہور آج بھی شہر ہے اور غالباً کیپٹل بھی ہے یمن کا آج کل، بہت معروف ہے. اسود انسی یمن کا باشندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی منکر تھا اور نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے فیروز دہلمی نے اس کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا. فیروز دہلمی بڑا معروف واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں ملے گا آپ کو. جبکہ یمامہ ملک عرب میں ہی ایک معروف علاقہ آج بھی ہے، یہ اب آپ بائی روڈ جائیں اگر اپنا سرحدی سعودی عرب کے علاقوں کی طرف تو وہاں یمامہ آتا ہے. وہاں مسلمہ کذاب لعین لانتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شراکت کا دعوے دار بن بیٹھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں
سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچا۔ یہ سیدنا وحشی بن حرب جو تھے وہ تھے جو کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے۔ تو اللہ کی شان ہے، دیکھو کہ پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا، اللہ نے توفیق دی، شہادت اس کے ہاتھوں ہی، اور پھر انہوں نے اس کلمہ کو پڑھا، اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اور اس حسرت کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے وہ کوئی ایسا کام لے کہ قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہوں کہ میں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا، تو میں یہ کہہ سکوں کہ اے میرے پیغمبر، محبوب پیغمبر، میں نے آپ کی نبوت و رسالت کے دفاع کے لیے میں نے اس کو مسلمہ کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ تو وہ حسرت لیے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کی یہ حسرت پوری کر دی، حالانکہ عام حالات میں اس تک پہنچنا بہت مشکل تھا، لیکن جب انسان خلوص نیت سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی وہ دعا سن لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں قبول بھی کرتے ہیں۔ سن رہے ہو؟ آر یو جی استاد محترم، اس طرح جی جی الحمدللہ سن رہے ہیں۔ آپ کبھی کبھی مجھے احساس دلایا کرو کہ آپ آن لائن ہیں، یہ نہیں تو کہیں آپ آن کر کے تو آپ کہیں چلے گئے ادھر ادھر۔ جی ٹھیک ہے، کروا دیا کریں گے۔ چلیں جی آگے آتے ہیں، اگلی حدیث ہے 4621 ام العلاء انصاریہ، اللہ اکبر، سیدہ ام علاء انصاریہ، یہ مدینہ منورہ کے جو انصار قبیلے میں سے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالت، کہتی ہیں کہ رأیت لعثمان بن مظعون فی النوم عینا، کہ میں نے دیکھا، رأیت لعثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عثمان بن مظعون کے لیے فی النوم، خواب میں، نیند میں نے دیکھا کیا، عیناً، ایک چشمہ، تجری، جو بہ رہا تھا، چل رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو چشمہ جو ہے اس کا تو پانی کو بہتے دیکھنا، یہ تو بڑی پیاری خواب، بہت ہی پیارا خواب ہے یہ تو اس کی کئی تعبیریں ساری اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ فقصصتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس قصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا، اس خواب کو، کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے چشمہ جاری دیکھا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ذالک عملہ یجری لہ، یہ اس کا وہ عمل ہے جو کہ اس کے لیے جاری کر دیا گیا، جس کا ثواب اور اجر، یعنی صدقہ جاریہ کوئی انہوں نے عمل جو تھا کیا تھا، اس کا ثواب جاری و ساری ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے اصل میں، انہوں نے کیا وہ عمل کیا تھا جس کی وجہ سے، کئی ایک عمل ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کیا جائے عمل خالصۃ لوجہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بنا دیتے ہیں صدقہ جاریہ۔ مرابط مہاجر تھے، مرابط یعنی جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں یعنی سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، اور آپس میں بڑے پختہ اور بڑے مضبوط اور ثابت قدم ہو کر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو، ہجرت کرو، جہاد کرو۔ تو یہ ان کا خاص طور پہ عمل تھا کہ مرابط بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور یہ ان کے اعمال صالحہ کا ثواب ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت تک ان کو پہنچتا رہے گا۔ تو مرابط کے اعمال بڑھتے اور جاری رہتے ہیں، رابطو۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کا عمل جو ہے رکتا نہیں، اس کا اجر پانی کی طرح، چشمے کی طرح، نہر کی طرح بہتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرے لوگوں کو سیراب کرتا جاتا ہے۔ آگے جی لمبی حدیث ہے، اس کو پڑھتے ہیں 4621۔
वन सामुरा बन जुंदुब, बड़ी मारूफ हदीस है और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस मुख्तसर भी इसके बाद हदीस के हिस्से जिक्र हुए हैं और बाद जगह पे पूरी हदीस भी जिक्र हुई है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुख्तलिफ कुतुब हदीस में ये आई है। वन सामुरा बन जुंदुब, सामुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, क़ाला वो कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सल्ला, जब आप नमाज अदा फरमाते, यह आपका मामूल था, काना यानी ये आपका मामूल था। तो नमाज जब आप पढ़ते फारग होते, अक़बल अलैना बिवजहिही, तो आप मुतवज्जे हो जाते नमाज से सलाम फेर कर, अपना रुख अनवर लेकर हमारी जानब, अपने चेहरा अनवर से हमारी तरफ आप मुतवज्जे होते, अक़बल अलैना बिवजहिही। तो ये सुन्नत तरीका है, इमाम जो है उसको चाहिए कि सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ फौरन फिरे, लौटे, मुतवज्जे हो, उनके साथ को गुफ्तगू करे, हाल वाल पूछे, खैर खैरियत दरियाफ्त करे, उनके लिए अच्छे जज्बात, अच्छे कलिमात, अच्छे अंदाज, ये आपकी सुन्नत ताहिरा थी। तो आजकल देखा है हमने अक्सर जो ख़ास मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, ख़ास तौर पे ये जो बरेलवी लोग हैं ना, बस इल्ला माशाअल्लाह के किसी को कोई तौफीक हो सुन्नत पर अमल करने की, बिल्कुल उल्ट उनका अमल होता है। नमाज पढ़ाई और सीधा किबला रुख होके पहले एक दफ़ा हाथ उठाए और खूब दुआएं की ऊंची ऊंची, वो दुआएं कि जिनका कोई कहीं जिक्र नहीं है, इज्तिमाई दुआ का ना कोई दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक है सुन्नत के साथ। तो किबला रुख ही रहते हैं वो, और फिर वो पहले दुआ करते हैं, फिर इधर उधर होते हैं, फिर कहीं जाकर दूसरी दुआ शुरू हो जाती है। तो सारा काम जो है सुन्नत के खिलाफ है, इल्ला माशाअल्लाह। वक़ाल मन रआ मिनकुमुल लैलता, तो आप पूछते जब आप मुतवज्जे होते हमारी तरफ, अक़बल अलैना बिवजहिही, वक़ाल तो आप ये कहते कि मन रआ मिनकुमुल लैलता रुयन, कि कौन है तुम में से भाई जिसने आज रात कोई ख्वाब देखा हो। यानी आपका ये पूछना बाकायदा इस बात की दलील है कि आपको कितना एहसास था अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हालात से आगाही का। मैं साथ साथ ऊपर करता चला जाता हूँ ताकि आपको जो अरबी इबारत है वो नजर आती रहे। तो आपने फरमाया फ़क़ाल मन रआ मिनकुमुल लैलता रुयन, कि किसने तुम में से आज की रात को ख्वाब देखा है। काला, तो रावी कहते हैं कि फ़ैर राहदुन, अगर कोई किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो कस्सा, तो वो उसको बयान कर देता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो अल्लाह के रसूल उसकी ताबीर बयान फरमाते सब के सामने, सबको फायदा होता। भाई अकूलो, तो आप ताबीर फरमाते उस बारे में या गुफ्तगू फरमाते, माशा अल्लाह, जो भी अल्लाह चाहता। फसालना यौमन, तो इसी तरह से मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सवाल किया, एक दिन पूछा सुबह फजर के बाद। फ़काल, यानी फ़काल आपने फरमाया, हल रआ मिनकुम अहदुन रुयन, कि क्या तुम में से किसी एक ने कोई ख्वाब देखा है। कुलना, हमने कहा, ला, नहीं, किसी ने भी नहीं देखा कोई खास ख्वाब कि जो वो बयान करता। तो काला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, लाकिन्नी, लेकिन, रई तो अल्लैलता, मैंने आज की रात देखा है। तो आपने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। तो आपको जैसा को पता है, मालूम है, हमने पढ़ा है कि नबी का, पैगंबर का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, वो बेदारी की तरह एक वही होती है, अल्लाह का पैगाम होता है। अब जरा सुनिए, रई तो लैलता, कि मैंने देखा रात को, रजुलैन, दो आदमी, आता यानी मेरे पास आए हैं, वाखदा बियदैया, तो उन्होंने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया, दोनों आदमियों ने।
فاخرجانی الی ارض مقدسۃ، تو وہ مجھے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے لے چلے، فاخرجانی الی ارض مقدسۃ، ایک پاکیزہ جگہ کی طرف۔ پاکیزہ جگہ سے مراد یہاں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ارض مقدسہ کی طرف لوٹو، وہاں چلے جاؤ، وہاں بسیرا کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو ارض مقدسہ وہی جگہ ہے جو کہ اپنا شام کو، ارض مقدسہ جو ہے پاک زمین یعنی مراد ہے سے شام کی سرزمین ہی ہے، اور یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر وہاں بسیرا کریں، اور یہ وہی وہ ارض مقدسہ ہے غالباً جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ کوئی وہ بھی شام میں ہے، سیریا میں، القدس، جہاں موجود ہے اللہ پاک کا گھر، قبلہ اہل ایمان کے لیے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا پہلا، جس کے بارے میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ ارض مقدسہ شام کی پاک زمین فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے دونوں لے چلے ارض مقدسہ کی جانب، فَإِذَا، تو ناگہاں میں نے دیکھا کیا کہ رَجُلٌ جَالِسٌ، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، اور ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہے، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، کہ وہ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں قائمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ، ایک آنکڑا ہے، انکڑا، من حدید، لوہے کا انکڑا جو ہے نا، وہ جیسا کہ تیز دھار کوئی آگے چھرا لگاتا ہے نا، جس چیز کے آگے لوہے کا کوئی بھالا ہوتا ہے، اس کے آگے وہ لگا ہوتا ہے کوئی، تو جس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کاٹتے بھی ہیں کوئی چیز، اور اس چیز کے ساتھ پھانستے بھی ہیں، بعض چیزوں کو روکتے بھی ہیں، اور پھر اس سے کاٹتے بھی ہیں، اس سے مارتے بھی ہیں۔ تو آنکڑا وہ ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو پکڑتا بھی ہے اور پھر کاٹتا بھی ہے۔ یہ آنکڑے ہوں گے پل صراط پر قیامت کے دن، جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ گزرو، تو وہاں پل صراط پر آنکڑے جو ہیں وہ لوہے کے ابھرے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے کڑے لوہے کے، خون خار، استغفر اللہ الیاذ باللہ، کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں وہ لوہے کا بھالا ہے، یدخلہ فی شدقہ، جو کہ داخل کر رہا ہے یا کرتا ہے اس کی، فی شدقہ، شدق، شدق جو ہوتا ہے جبڑا، جبڑے کو کہتے ہیں، ہاں جی، اس کے ایک جبڑے میں داخل کرتا ہے، فیشقہ، تو اس آنکڑے کے ساتھ اس جبڑے کو چیرتا ہے، کاٹتا ہے، چیرتا ہے، حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ وہ اس کی جو جبڑا ہے اس کو کاٹ کر آنکڑے کے ذریعے وہ اس کی گدی تک، یعنی گردن کے پیچھے تک وہ آنکڑا لے جاتا ہے، اور وہاں تک اس کو چیر دیتا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کے گلے کو چیر دیتا ہے اس کو۔ ثم یفعل بشدقہ الآخر مثل ذلک، پھر وہ کرتا ہے، ثم یفعل بشدقہ الآخر، اس کے دوسرے جبڑے کے ساتھ، مثل ذلک، اسی طرح کا سلوک وہ پھر اس کے دوسرے جبڑے کے ساتھ کرتا ہے۔ وَيَلْتَئِمُ شِدْقَهُ هَذَا، ہاں، تو جب وہ دوسرے جبڑے کی طرف جاتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے، تو وَيَلْتَئِمُ شِدْقَهُ هَذَا، تو وہ يَشِدْقُهُ هَذَا، تو پہلا جبڑا جو کاٹا گیا ہوتا ہے وہ پھر مل جاتا ہے، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فَيَعُودُ،
تو وہ اپنی جگہ لوٹ آتا ہے واپس، یعنی وہ جو اس کا جبڑا ہے کٹا ہوا وہ پھر درست ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنی اصل حالت میں فیعود اپنی اصل حالت میں لوٹ آتا ہے۔ فیدا مثلہ، تو پھر وہ اس کے ساتھ اسی طرح پھر وہی سلوک کرتا ہے۔ قل، تو میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال، تو وہ آدمی کہنے لگا جو مجھے لے کر گیا تھا، یعنی جس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، دو آدمی تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جس نے مجھے پکڑا ہوا تھا وہ کہتا ہے انطلق، آگے چلیے۔ ہاں، سوال کو جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن یہ کہا میرے سوال میں کہ یہ کیا ہے، میں نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انطلق، آگے چلیے۔ فانطلقنا، تو ہم آگے چلے، حتی اتینا علی رجل، یہاں تک کہ ہم آئے ایک ایسے آدمی کے پاس، مستاجعن، جو لیٹا ہوا تھا، علی قفاہ، اپنی گدی کے بل، الٹا لیٹا ہوا تھا، یا چت لیٹا ہوا تھا، کر لو، علی قفاہ، اپنی گدی پر، چت لیٹا ہوا تھا صاف، مستاجعن علی قفاہ، ورجل، اور ایک آدمی، قائم، جو کھڑا تھا، علی رأسہ، اس کے سر پر، بفہرن، ایک چھوٹے پتھر کے ساتھ، ایک چھوٹا پتھر لے کر، چٹان، او صخرتن، یا بہت بڑی چٹان لے کر۔ یہ راوی کو شک پڑ گیا ہے، اس لیے انہوں نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں کہ آیا وہ پتھر جو لے کے کھڑا ہے وہ بہت بڑا تھا یا چھوٹا تھا، بفہرن، چھوٹا پتھر، چھوٹی چٹان، او صخرتن، یہ بہت بڑی چٹان، کہ ایک آدمی کھڑا ہے، قائم علی رأسہ، اس آدمی پر جو کہ چت لیٹا ہوا تھا اپنی گدی پر، بفہرن، ایک چھوٹی چٹان لے کر، او صخرتن، یا بہت پتھر کی بہت بڑی چٹان لے کر، یشرخ بہا رأسہ، کہ جس کے ساتھ وہ اس کا سر کچلتا ہے، یشرخ بہا رأسہ، فإذا ضربہ، تو پھر جب وہ اس پتھر کو مارتا ہے اس کے سر پر، فإذا ضربہ، تو پھر جب اس پتھر کو وہ مارتا اس کے سر پر، تو تدہدہ الحجر، تو وہ پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا ہے، تدہدہ الحجر، یعنی وہ پتھر جو ہے وہ اس کے پھینکنے سے اس کے سر پر، اس کے سر کو کچلتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ فانطلق الیہ، تو پھر وہ شخص جو ہے مارنے والا وہ اس پتھر کی جانب جاتا ہے، فانطلق لیأخذہ، تاکہ وہ دوبارہ اس کو لے کے آئے، پکڑے، فلا یرجع الی ھذہ، تو نہیں وہ لوٹتا اس کی جانب، حتی یلتئم رأسہ، یہاں تک کہ اس کا کچلا ہوا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، صحیح سالم، حتی یلتئم رأسہ، وعاد رأسہ کما کان، اور اس کا سر پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ تھا، فعاد الیہ، تو پھر وہ شخص پتھر لے کر واپس آتا ہے اس کی جانب، فضربہ، پھر وہ اس کو مارتا ہے، یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا قصہ ہے؟ قال، تو وہ آدمی کہنے لگا انطلق، آگے چلیے۔ فانطلقنا، تو ہم آگے نکلے، چلے، حتی اتینا الی ثقب مثل التنور، یہاں تک کہ ہم آئے ایک سوراخ کی جانب، سوراخ، مثل التنور، جو کہ تندور کی مثل تھا، جو روٹیاں والا تندور ہوتا ہے نا، روٹیاں پکانے والا، اوپر سے ذرا کم ہوتا ہے اور پیچھے سے نیچے سے بڑا گہرا اور آگ سے بھرا ہوا۔ تو ہم اس سوراخ کی جانب آئے، مثل تنور، تندور کی جانب، مثل اعلیٰ ضیق، جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، یعنی منہ اس کا تنگ تھا، واسفلہ واسع، جبکہ اس کا نچلے کا حصہ جو ہے وہ خاصا وسیع تھا، خاصا چوڑا تھا، تتوقد تحتہ نارا، کہ جس کے تلے اندر آگ بھڑک رہی تھی، جل رہی تھی، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ، تو پھر جب آگ کا شعلہ اوپر کی طرف آتا، منہ کی جانب، تندور کے منہ کی جانب، ارتفعوا، تو وہ لوگ جو اندر جل رہے تھے وہ بھی اوپر اٹھاتے، اس شعلے کے ساتھ وہ بھی اوپر آ جاتے، حتی قاد ان یخرجوا منہا، یہاں تک کہ قریب
قریب ہوتا کہ وہ باہر نکل جائیں گے اس تندور سے، یعنی اس قدر وہ اوپر آتے شعلے کے ساتھ کہ وہ باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا خَمَدَتْ، اور پھر جب وہ شعلہ بجھتا یعنی آگ کا جوش کم ہوتا، رَجَعُوا فِيهَا، تو وہ دوبارہ اس کی تہہ میں چلے جاتے، لوٹ جاتے۔ وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، اور اس میں لوگ بھی تھے مرد، ونساء، عورتیں بھی، عُرَاةٌ، ننگے، برانا جسم کے، اور مرد اور عورتیں وہ اس تندور میں نیچے جل رہے تھے، کبھی نیچے آتے کبھی اوپر۔ فقلت، تو میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا قصہ معاملہ ہے؟ قالا، تو وہ صاحب کہنے لگے انطلق، چلیے آگے، فانطلقنا، تو ہم آگے چلے، حتی اتینا علی نہر، یہاں تک کہ ہم ایک دریا پر آئے، من دمن، خون کا دریا، اللہ اکبر، علی نہر من دمن، فی رجل، جس میں ایک آدمی تھا، قائم، کھڑا تھا، علی وسط النہر، اس دریا کے درمیان میں، یعنی اس خون کے دریا میں جب ہم آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے دریا کے درمیان، والا شط النہر، جبکہ دریا کے کنارے پر، رجل، ایک آدمی تھا، بین یدی حجارۃ، کہ جس کے پاس سامنے ایک بہت بڑا پتھر تھا، فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو وہ پتھر لے کر، فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو وہ جب آدمی آتا اس طرف، وہ جو کہ نہر میں تھا، یعنی دریا کے وسط میں نکلنے کے لیے جب باہر آتا، باہر کی طرف، کنارے کی طرف، فَإِذَا أَرَادَ، پھر جب وہ ارادہ کرتا یخرج، کہ وہ نکلے اس دریا سے، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، تو وہ آدمی جو ہے پتھر والا، وہ مارتا اس کو پتھر، فی اس کے منہ میں، فردہ، اور اس پتھر کے ساتھ اس کو دوبارہ وہاں لے جاتا، لوٹا دیتا، حیث کانا، جہاں وہ آدمی پہلے تھا، یعنی پھر درمیان میں اس کو دھکیل دیتا۔ فجعل كلما جاء ليخرج رما فيه بحجر، تو وہ شروع ہوتا پھر جب بھی، کلما جا، وہ آنے لگتا تاکہ وہ نکلے، لیخرج، رما فیہ، تو وہ پھر اس کے منہ میں وہ بحجر، پتھر مارتا، فیرجع کما کانا، تو وہ لوٹ جاتا جس طرح کے، جس حالت میں یا جس جگہ وہ تھا، جس جگہ وہ شروع میں ہوتا اسی وقت جگہ پہ پھر لوٹ جاتا۔ فقل، تو میں نے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ما ھذا، یہ کیا قصہ ہے؟ قالا، تو کہنے والے نے کہا انطلق، آگے چلیے، فانطلقنا، تو ہم آگے چلے، حتی انتہینا الی روضۃ خضراء، یہاں تک کہ ہم پہنچے الی روضۃ، ایک باغ میں، خضراء، بہت ہی سرسبز و شاداب، فیہا شجرۃ، جس میں بڑے، عظیمۃ، بڑے بڑے اونچے اور خوبصورت درخت، وفی اصلها شیخ، اور اس درخت، وفیہا شجرۃ عظیمۃ، بہت بڑا ایک درخت تھا ان درختوں میں، وفی اصلها، کہ جس کی جڑوں میں، شیخ، ایک شیخ بزرگ بیٹھا ہوا تھا، وصبیان، اور کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، اور وَإِذَا، ہم نے دیکھا، رَجُلٌ، ایک اور آدمی، قریب، جو قریب تھا، من الشَّجَرَةِ، اسی درخت کے، ایک اور صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے قریب، بین یدی نار، جن کے سامنے آگ جل رہی تھی، یوں کہ دو کہ وہ اس آگ کو وہ جلا رہا تھا، فصعدا بی الشجرۃ، تو وہ دونوں جو آدمی ہیں جو میرے ساتھ تھے، وہ مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے، فصعدا بی الشجرۃ، اتنا اونچا درخت تھا کہ جس کی وسعت جو ہے وہ ماپنا یا اندازہ کرنا مشکل تھا، تو وہ دونوں جو ہیں صاحب، وہ لے کر مجھے، فصعدا بی الشجرۃ، اس درخت کی جانب چڑھے،
مجھے لے کر اوپر، فادخلانی دارن، تو مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا، ایسے گھر میں، ایسے محل میں، یا احسن وافضل منہا، جو کہ اس درخت کی خوبصورتی اور شان و شوکت سے بھی زیادہ دل فریب تھا، خوبصورت تھا، اچھا تھا۔ احسن و افضل منہا فیہا شیوخ و شباب، کہ جس گھر میں کچھ بزرگ بوڑھے لوگ تھے، و شبابن، اور نوجوان بھی تھے، عمر رسیدہ لوگ بھی اور نوجوان بھی۔ فقلت لہما، تو میں نے اب ان دونوں کو کہا، وہ دونوں جو لوگ، دونوں آدمی تھے جو مجھے لے کر پھر رہے تھے، لے جا رہے تھے جگہ جگہ، میں نے ان سے کہا انکما قد طوفتمانی اللیلہ، کہ بے شک تم دونوں نے، انکما قد طوفتمانی، تم دونوں نے مجھے گھمایا ہے، اللیلۃ، پوری رات، فاخبرانی اما رأیت، تو اب مجھے خبر دیجئے، اما رأیت، ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے مشاہدہ کیا، جو میں نے دیکھا ہے، ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں مجھے بتائیے تاکہ مجھے معلوم ہو۔ قالا، دونوں کہنے لگے نعم، ہاں ہم بتائیں گے۔ تو پھر سنیے، اما الرجل الذی رأیتہ، جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے کہ وہ آدمی کہ جس کو آپ نے دیکھا، یشق شدقہ، کہ جس کی باچھیں یا جس کا جبڑا جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے، فکذاب، یہ آدمی جھوٹا تھا، یحدث بالکذبۃ، جو کہ جھوٹی باتیں بیان کرتا، یحدث یعنی جھوٹ کے ساتھ وہ بولتا، بیان کرتا، جھوٹ بولتا، ہاں جی، فتحمل عنہ، تو یہ جھوٹی بات اس سے اٹھائی جاتی جو وہ ذکر کرتا جھوٹ بغیر تحقیق کے، حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ وہ باتیں جھوٹی جو ہیں یا اس کا جھوٹ وہ پورے آفاق میں پھیل جاتا، یعنی پورے اپنا دور دراز تک، ہر طرف، اطراف و کناف میں، آفاق افق کی جمع ہے۔ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا تَرَى، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہے گا، ما ترى، جو آپ نے دیکھا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹے کا انجام ہے۔ تو آج کل دیکھیے ذرا میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، عزیز طلبا، آر یو لسننگ؟ جی استاد محترم۔ جو کچھ آج کل یہ وکلا جھوٹے کیس لے کر، اور یہ ججز، اور یہ جو سٹوریاں کہانیاں لکھنے والے، اور جو کچھ یہ میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے، علمان والا فیض، ذرا اندازہ کیجئے پھر میڈیا کی بات کہاں کا پہنچتی ہے، اس کی سزا ذرا دیکھیے۔ والذی رأیتہ، وہ شخص کہ آپ نے دیکھا اس کو، یشدخ راسہ، کہ کچلا جا رہا ہے اس کا سر، یہ کون ہے؟ فرجل، یہ وہ آدمی ہے، علمہ اللہ القرآن، کہ جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی تھی، قرآن کی نعمت سے نوازا، فنام عنہ باللیل، تو وہ اس سے بے خبر ہو کر، غافل ہو کر رات کو سوتا تھا، ولم یعمل بما فیہ بالنہار، اور نہیں اس نے وہ عمل کیا اس پر دن کے وقت جو کہ رات کو وہ سویا رہتا تھا، ولم یعمل بما فیہ بالنہار، اور نہ دن کو اس نے اٹھ کر بیداری میں اس پر عمل کیا، یفعل بہ، یہ سلوک اس کے ساتھ جاری کیا جائے گا، رکھا جائے گا، کیا جاتا رہے گا، ما رأیتہ، جو آپ نے دیکھا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ والذی رأیتہ، اور وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا، فی الثقب، اس سوراخ میں، وہ تنور والے جو ہیں، تندور کے سوراخ میں، فہم الزنات، تو وہ زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے، والذی یعنی بدکار لوگ، مرد اور عورتیں، والذی رأیتہ، اور وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا، فی النہر، دریا میں، دریا کے وسط میں، آکل الربا، وہ سود کھانے والا تھا، والشیخ الذی رأیتہ فی اصل الشجرۃ، اور وہ بزرگ بوڑھے جن کو آپ نے دیکھا
اس بڑے دل فریب اور اونچے درخت کی جڑوں میں تنے کے پاس ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ کے خلیل، وصبیان اولہ، اور جو بچے تھے ان کے ارد گرد، فاولاد الناس، وہ لوگوں کی اولاد تھی، لوگوں کے چھوٹے بچے جو نا ابھی نابالغ ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں، یہ وہ تھے۔ والذی یوقد النار، اور ان کے قریبی جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اور جو آگ کو جلا رہا تھا یا پھونک رہا تھا کہ آگ بڑھ کے، مالکن، وہ مالک تھا، خازن النار، جہنم کا داروغہ، ودار، اور وہ گھر جس میں وہ مجھے لے کر چڑھے، ہم تم کو جو لے کر گھر میں چڑھے تھے، وہ بتانے والے بتا رہے ہیں فرشتے، ہاں، ودار، وہ گھر، الاولا، پہلا گھر، اللہ دی دخل تھا جس میں آپ داخل ہوئے، دار عامت المومنین، یہ عام اہل ایمان کا گھر تھا، واما حاضر دارو، اور جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے، یہ گھر جس میں آپ ہیں، فدار الشہداء، یہ شہداء کا گھر ہے، وانا جبریل، اور میں جبریل ہوں، وہذا میکائیل، اور یہ میرے ساتھ جو ہیں یہ میکائیل ہیں، دونوں ہم فرشتے ہیں۔ فرفع راسکا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے، فرفع تو میں نے راسی، فرفع تو راسی، تو میں نے اپنا سر اوپر جو اٹھایا، فائزہ فوقی مثل الصحابی، تو میرے سر کے اوپر، فوقی مثل الصحاب، ایسی چیز تھی جو کہ بادلوں کی طرح چھائی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی، جیسے بادل امٹ کے آتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، مثل الربابۃ البیضاء، یعنی سفید بادلوں کی طرح، الربابۃ البیضاء، انڈر لائن کیجئے، مثل الربابۃ البیضاء، ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور ایک روایت میں مثل الصحاب، دونوں کا معنی، اوپر کا معنی ہے بادل اور نیچے کا معنی ہے وائٹ، یعنی سفید بادل، اور نور بادل، رحمت کے بادل، خوبصورت۔ قال ذاک منزلک، تو وہ آدمی کہنے لگا، فرشتہ جو کہ جبرائیل تھے، جو بتا رہے تھے، جبریل علیہ السلام، وہ کہتے ہیں ذاک منزلک، کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا گھر ہے۔ قل، تو میں نے کہا، دعانی، مجھے ذرا چھوڑیے، اجازت دیجیے، ادخل منزلی، کہ میں اپنے گھر میں ذرا چلا جاؤں، داخل ہو جاؤں۔ قالا، تو انہوں نے کہا، انہو، بے شک شان یہ ہے کہ باقی لک عمر، کہ آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے، آپ کی کچھ عمر زندگی باقی ہے، ابھی آپ دنیا میں ہیں۔ لم تستکمل ہو، جو کہ ابھی آپ نے ان کو اس عمر کو پورا نہیں کیا، فلا وستکملتہ، تو اگر جب آپ اپنی اس عمر کو پورا کر لیں گے، اس دنیا سے اللہ پاک کے پاس آپ آ جائیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، اتیت منزلہ کا، تو آپ اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا اس حدیث کو، یعنی حدیث جو ہے ساری کی ساری صحیح حدیث ہے۔ وذکر حدیث عبداللہ بن عمر فی رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ فی باب حرم المدنی، فی باب حرم المدینہ، وذکر حدیث عبداللہ بن عمر، اور یہاں جو حدیث تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو مروی تھی یہاں اس جگہ، وہ ذکر کی گئی ہے اب فی رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں، فی المدینہ تھے، جو مدینہ میں خواب آپ کو آیا، فی باب حرم المدینہ، کس باب میں ذکر کی گئی ہے؟ باب حرم المدینہ، مدینہ کے حرم کے بارے میں جو باب ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے بارے میں ذکر کی گئی تھی یہاں، وہ اب حرم المدینہ کے باب میں ذکر کی گئی ہے، وہاں زیادہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے درست اور موزوں تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث اور پھر اس طرح مختلف الفاظ سے دیگر جگہوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے، تو بہرحال اس کا جو تھیم یا مرکزی جو اپنا اس کا ہے مفہوم وہ آپ نے سمجھ ہی لیا ہے۔ تو الفاظ ارض مقدسۃ کا مطلب پاک زمین، مراد شام کی زمین ہے، اور کلوبن
من حدید، کلوب من حدید سے مراد ہے لوہے کا انکڑا، اور شدقن کا معنی جبڑا، اور فہرن کا معنی ہے چھوٹا پتھر، چھوٹی چٹان، اور خامدت کا معنی ہے بجھ گئی، آگ بجھ گئی، یعنی اس کا جوش کم ہو گیا۔ اسی طرح لفظ یشدخو کا معنی ہے کچلا جاتا ہے، یشدخو راسہ، اس کا سر کچلا جاتا رہا یا رہے گا۔ اور اسی طرح الربابۃ البیضاء، سفید رنگ کے بادل چھا جانے والے۔ تو بہرحال حدیث میں خاص طور پر جرائم کا ذکر، ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، اور ایک جھلک پیش کی گئی ہے والیاذ باللہ، جن میں خاص طور پر جھوٹ اور قرآن کے علم سے غفلت اور عمل سے سستی، قرآن میں جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں، اور سود خوری کی سزا، یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اسی طرح بدکاری کی سزا، بے حیائی کی، اور خاص طور پر جھوٹ، والیاذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔